बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूँ सरवत वलीम, रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथी मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज़ पर आपको बताएंगे कि वफाकी काबीना में पैमरा को ख़त्म करने और मीडिया कंट्रोल करने के लिए ताकतवर मीडिया अथॉरिटी को कायम करने का प्लान कर लिया गया है। वफाकी वजारत इत्तलात के कई इदारे ख़त्म करने की तजवीज़, सैकड़ों मुलाजमीन के बेरोजगार होने का खदशा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में मीडिया के गिर्द शिकंजा कसने के लिए हुकूमत ने कौन सी तजावीज़ पेश की हैं, एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर एक मरतबा फिर से भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। नवल कॉलेज कॉन्वोकेशन तकरीब में खिताब के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुकाबिल के सीनियर एंकर रऊफ क्लास्ट्रा का जिक्र किस पैराए में और क्यों किया, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने अरबों रुपए के जाली अकाउंट्स की गवाही के लिए कराची के बहुत बड़े बिजनेसमैन अकील करीम डैडी को सामने ले आए हैं। मुल्क के साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन को कराची के बिजनेसमैन की गवाही की जरूरत आखिर क्यों पेश आई, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो सानिहा साहिवाल से मुताल्लिक बात होगी। मकतूलीन के अहले खाना की जान को शदीद खतरात का सामना है। CTD अफसरान अपने पेटीबंद भाइयों को बचाने के लिए मुरसा की वकील शहबाज बुखारी को भी धमकियां देने पर उतर आए हैं। क्या एक मरतबा फिर से सानिहा साहिवाल को मीडिया से गायब करके असल मुजरिमान को बचा लिया जाएगा? दूसरी जानिब सानिहा साहिवाल के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब में पुलिस इस्लाहात के लिए तीसरी कमेटी बना दी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजिम खान, सेक्रेटरी दाखिला मेजर आजिम इमरान खान को अहम जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई। अगर इमरान खान पंजाब पुलिस इस्लाहात में संजीदा थे तो सवाल यह है कि साबिक IG नासिर दुर्रानी को काम करने क्यों नहीं दिया गया, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि नून लीग ने कौमी असम्बली में बहावलपुर और जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए आईनी तरमीमी बिल को जमा करा दिया है। क्या पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ इख्तिदार की सीढ़ी चढ़ने के लिए सराइकी वोटर का इस्तेमाल करते रहेंगे या फिर सूबों के क़याम के लिए अमली तौर पर इक़दामात भी किए जाएंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले क्लासेस साहब, हम तो सुनते आए थे खासतौर पर PTI, आज़ादी सहाफ़त, आज़ाद मीडिया, मगर यहाँ तो आज़ाद मीडिया को शिकंजे में कसने की तैयारियां हो रही, क्या स्टोरी है क्या आपके पास? अब हमारे पास अब कह सकते हैं एक्सक्लूसिव स्टोरी है, डॉक्यूमेंट्स भी हैं सारे। तो हुआ ये है कि यहाँ जुमेरात वाले दिन यहाँ कैबिनेट का इजलास हुआ है। इमरान खान ने कैबिनेट के उस इजलास की उन्होंने वो की है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये एक वहाँ पे उनके पास एक समरी लेके गए हैं 2 पेजेस की, और साथ में उन्होंने कोई एनेक्चर थे उनके अच्छे खासे लंबे, उसमें चौड़े थे। तो उसमें इन्होंने जो प्रपोज़ल दी अब तक, ये सो फार जो प्रपोज़ल ही हम कहेंगे, तो उसमें उन्होंने जो चीज़ उसमें बताई गई है वो ये थी जो मुझे अहम लगी है। अभी उन्होंने कैमोफ्लाज करने की कोशिश की है कि फौरी तौर पर एक होता ना कि ज़रा एक लाइट, एक ज़रा पहले फिलर एक छोड़ के देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कितनी कैपेसिटी है मीडिया में रजिस्ट करने की या नहीं है। तो उन्होंने उस पर 1-2 बड़े उन्होंने फिलर उसमें छोड़े हैं, जिससे उनकी नीयत का अंदाज़ा होता है कि वो उनके जहन में क्या उनकी चीज़ें हैं और मीडिया को कैसे उन्होंने टाइट करना है। वो मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें, मेन चीज़ें क्या हैं आपके साथ। थोड़ा सा मैं एक इमरान खान साहब को, वैसे तो साहब ज़ाहिर है वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म है, लोगों ने उनके बकौल हर हुकूमत ये कहती है कि आप लोग मीडिया के लोग कौन होते हैं जी हमसे पूछने वाले। नवाज शरीफ साहब ये कहते थे, वो कहते वोट को इज़्ज़त दो। तो अगर उनके नज़दीक भी 22 करोड़ जो हमारे लोग हैं वो हमारे साफ कर सकते हैं, मीडिया हो, अदालतें हों, नैब, FIA, ये कौन होते हैं, इनकी क्या औकात है। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी भी आखिरी स्टेज पे यही आ गई थी कि इन इदारों को तो मानते नहीं है, या पार्लियामेंट को मानते हैं या उसके बाद अवाम को मानते हैं। अब ये नहीं पता अवाम को ये बता के आते होते हैं कि हम ये काम करेंगे। मुझे इमरान खान की कोई एक उसमें तकरीर दिखा दें जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आएंगे और मीडिया को डिसिप्लिन भी करेंगे, और जो खामियां रह गई हैं, नवाज शरीफ साहब सीधा नहीं कर सके थे, हम सीधा करेंगे। अब ये है कि इमरान खान साहब वही काम करने वाले हैं जो इनसे पहले नवाज शरीफ साहब करते रहते हैं, ये किए थे उन्होंने। वो जो लोग कहते हैं ना तरीक से कोई नहीं सीखता होता, तो मेरा इस पर थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। तरीक से हम इसलिए नहीं सीखते कि हर बंदा है वो अपनी गलती करता है, स्टाइल वही हो सकता है, उसके कंसिक्वेंसेस वही हो सकते हैं जो पहले निकले, लेकिन गलती और ब्लंडर वो अपने तरीके से करता है। इट्स अंडरस्टैंडेबल। ये मैं ह्यूमन साइकी बता रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब से जोर लगाया था उस वक्त, मैं थोड़ा सा उसके पीछे जा रहा हूँ कि आप जो है ना यहाँ पे आप स्पेशल कोर्ट्स मत बनाएं, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स मत बनाएं,
انہوں نے لڑائی لڑی تھی یہاں پہ چیف جسٹس کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا پیرل انہوں نے اپنا سسٹم آف ایک عدالتوں کا کھڑا کر لیا تھا، اور سجاد علی شاہ کے ساتھ بہت بڑی ایک ان کی ڈوئل یا مہابھارت لڑی تھی انہوں نے، اور جس کے نتیجے میں ان کو فروخ لغاری کو بھی جانا پڑ گیا تھا، تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس کو بھی جانا پڑ گیا تھا، اور کچھ عرصے بعد نواز شریف صاحب کو بھی جانا پڑ گیا تھا۔ ان کی ضد کیا تھی؟ میں نے اینٹی ٹیررزم کورٹس بنانے ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ جناب آپ ہمیں جج دے دیں، ہمیں اور چیزیں دے دیں، اور جو ہم آپ سے تھوڑی سی ریفارمز چاہتے ہیں ہماری مدد کر دیں، تو آپ کو پیرل ایک جوڈیشل سسٹم بنانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ میاں صاحب ڈٹ گئے، انہوں نے کہا میرا مینڈیٹ ہے، اور اس وقت تو آپ کو یاد ہوگا 2/3 مینڈیٹ تھا ان کے پاس 97 کا۔ اب اس میں کرنا خدا کا دیکھیں کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب پہ جب ہائی جیکنگ کیس بنا تو انہی میں سے ایک عدالت نے اینٹی ٹیررزم کورٹ نے میاں صاحب کو انہوں نے 14 سال اس کی قید کی سزا دی تھی، 21 سال انہوں نے ان کو پالیٹکس سے آؤٹ کر دیا تھا، اور کروڑوں روپے جرمانے دیے تھے۔ میاں صاحب پہ کیس انہی کی بنائی ہوئی عدالت نے چلایا تھا، یہ تاریخ کا ایک لیسن تھا۔ اب آتے ہیں اس پہ میں شارٹ کر کے، یہ خان صاحب کی جو ان کا رائز جو ہوا ہے یہ پی ٹی آئی کا یا ان کی پارٹی کا، یہ 2-3 اس میں فیکٹر میجر ہیں۔ ایک تو عمران خان کا اپنا ہے کہ انہوں نے کنسسٹنٹلی 22 سال کھڑے رہے ہیں، ہمارے جیسے لوگوں نے تنقید کی، دنیا بھر نے کی، مذاق اڑائے، وہ ڈٹے رہے۔ ایک پہلا کریڈٹ تو ان کو اپنے آپ ان کو پرسن کا دیتا ہے کہ وہ ڈٹے رہے ہیں، وہ بھاگے نہیں ہیں کہ لوگوں نے ان کو مذاق اڑائے، ان کی کریکٹر اسیسینیشن، ان کی فیملی کی، دنیا جہاں کا ان کے ساتھ جو حشر وہ ہم نے دیکھا۔ اب دوسرا جو رول تھا اس میں وہ ان کے میڈیا کا تھا، میرا خیال ہے اس میں اردو کا بھی ایک اس میں میڈیا تھا، انگلش کا بھی تھا، جو بہت سارا ان سے جلا بھنا بیٹھا تھا، ان سے زرداری صاحب سے، گیلانی صاحب سے، یا اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں یہ نواز شریف صاحب سے، 2 فیملیز 2 لوگ، اور انہوں نے جس طریقے کی بیڈ گورننس کی، کرپشن کی سٹوری میڈیا لاتا رہا نا سامنے کے سامنے، کہ عمران خان یا ان کی پارٹی کے لوگ وہ تو جا کے انویسٹیگیٹر سٹوری نہیں لاتے تھے، نہ فیلڈ سے ڈاکومنٹس لاتے تھے، نہ وہ جا کے بیٹھ کے کوئی اس میں سٹوری سکینڈل، یہ تو میڈیا لاتا تھا، وہ آ کے اس میں اخبار میں شیئر کرتے تھے یا ٹی وی چینلز پہ شیئر کرتے تھے۔ عمران خان اس پہ کیپٹلائز کرتے تھے، میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں میں یہ شعور آ کے انہوں نے پیدا کیا کہ جناب یہ کتنے کرپٹ ہیں۔ سو بیسیکلی انہوں نے میڈیا کو ہی استعمال کیا۔ عمران خان نے 126 دن ان کا لائیو کوریج دکھائی ہے، ان کو یاد ہے میڈیا پہ کتنا پریشر تھا، انہیں تو اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنے دباؤ تھے کہ ان کی لائیو کوریج مت دکھائی جائے، ٹی وی چینلز کے مالکان پہ برائب کیا گیا، پیسے لگائے گئے، اشتہاراتوں کے ان کے منہ کھولا گیا۔ ایون دین آپ کا کچھ حصہ میڈیا کا پھر بھی حکومت کے نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ کے دباؤ میں نہیں آیا۔ مریم نواز صاحبہ وہاں سے ڈائریکٹ پرائم منسٹر آفس سے بیٹھ کے چینل مالکان کو، اینکرز کو، پتہ نہیں کس کو اپروچ بھی کرتی تھی۔ ایک واٹس ایپ انہوں نے گروپ بنایا ہوا تھا، اور اس کے مطابق آپ کے چینل کو پیسے بھی ملتے تھے، اشتہارات ملتے تھے۔ اب اس پریشر کو ریزسٹ کرتے ہوئے کچھ چینلز نے یا ایون سارے اوورآل دیکھیں آپ کو لائیو تو دکھاتے رہے ہیں۔ آپ نے سب سے بڑا بینیفیشری اگر پچھلے کو میں کہتا ہوں 10 سالوں میں نیو میڈیا کا ہے، وہ انٹرنیٹ ہو، آپ کا سوشل میڈیا ہو، آپ کا ایک کہہ سکتے الٹرنیٹ میڈیا ہو، یا اس میں ٹی وی چینلز کا جو بوم آیا ہے، اس کا سب سے بڑا بگ بینیفیشری اگر کوئی ہے نا وہ عمران خان خود ہیں۔ انہوں نے اسی میڈیا کو استعمال کر کے یہ آج پاور میں آئے بیٹھے ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا اچھے طریقے سے کیا۔ اب کیا، اور کسی کوئی میرے جیسے شیانے نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ سر جی مزہ نہیں آ رہا، آپ دیکھیں اتنے بڑے پاپولر لیڈر ہیں، پورا پاکستان آپ کی عزت کرتا ہے، جہاں جاتے ہیں آپ کو بڑا انتہائی ہینڈسم، آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، دنیا جہاں جاتے ہیں آپ کو کھڑے ہو کے سلوٹ کرتی ہے، اور یہاں لوگ آپ کے دیوانے ہیں۔ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور کچھ لوگ بیٹھتے ہیں تو آپ پہ تنقید کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے اس طریقے۔ یہ کچھ لوگوں نے ان کو سمجھایا ہوا ہے، اور عمران خان بڑی تیزی سے ان باتوں سے کنونس ہوتے جا رہے ہیں کہ شاید میڈیا جو ہے یہ میری اس کی حکومت کی اچھی چیزیں نہیں دکھا رہا، یا ہم بہت سارے ایشوز یہاں پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ٹربل میکر بنتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ایک احساس ہے جو مریم نواز صاحبہ میں بھی آیا تھا۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب کہتے تھے وہ سیاسی اداکار ہیں، ہماری حکومت کو نہیں چلنے دیتے، وہ ٹانٹ دیتے تھے۔ یہ کنٹینیویشن ہے موسٹلی، کیونکہ ان کی کیبنٹ میں وہی کیو لیگ کی کرپٹ پولیٹیکل ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے، چلتی آ رہی ہے، وہی کیو لیگ کے کرپٹ پولیٹیشین جن پہ کیسز تھے، میگا کرپشن کے تھے، اسکینڈل تھے، جو بینک لون مطلب رابرز تھے، وہ ان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایم کیو ایم جو جناب مشرف کے ساتھ تھی پیپلز پارٹی، وہ ان کے ساتھ ہے، پھر باقی دیگر جماعتیں جو ادھر ادھر سے آئے ہیں سارے پیپلز پارٹی سے، آپ کی کیو لیگ سے، وہ ان کے گرد اکٹھے ہیں۔ اب وہ ان کو سمجھانے کی کوشش، خود بھی ان کے پاس اپنا ایک بہت بڑا سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے انہوں نے اپنے مخالفین کی ان کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی، کریکٹر اسیسینیشن کرو، گالیاں دو۔ مریم نواز صاحبہ کا میڈیا سیل بھی یہ کرتا تھا، لیکن یہ نیکسٹ لیول تک لے کے گئے ہیں۔ اب انہیں احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ وہی ویپن ہمارے پہ آگے استعمال کر رہے ہیں جو ہم کرتے رہے تھے۔ سو اب جناب انہوں نے ذمہ لگایا تھا منسٹری آف انفارمیشن کے، میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا بڑا ضروری تھا کہ جناب اب وہ کہتے ہیں کہ جناب جو سب سے بڑی اس میں مین چیز ہے نا عامر صاحب ان ڈاکومنٹس میں، آپ نے بھی پڑھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے، وہ یہ فرمایا گیا ہے جناب انفارمیشن منسٹری کہتی ہے کہ یہ پیمرا جو ہے نا یہ بوگس ایک طرح کا ادارہ ہے
یوز لیس ہے، اس کا کوئی کام ہے نہ کاج ہے، وہ کہتے ہیں نا کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے. تو جناب یہ 10 لاکھ روپے جرمانہ کرتے ہیں کسی چینل پہ یا کسی پروگرام پہ، تو 10 لاکھ روپے تو کوئی جرمانہ نہ ہوگا. یہ بیسک عامر صاحب یہاں سے شروع ہو رہا ہے کام. مطلب یہ ہے کہ جناب کہ آپ کو جرمانے کرنے چاہیے چینلز پہ، کوئی 50 لاکھ کریں، 1 کروڑ کریں. اس سے پہلے سابق چیئرمین صاحب کے بارے میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ بل پرپوز کیا تھا جس پہ احمد نواز سکھیرا صاحب جو تھے، یاد ہوگا سیکریٹری انفارمیشن، انہوں نے کہا جناب کہ ایسی پرپوزل ہمارے ذریعے تو نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، ڈائریکٹ انہوں نے بھیج دی تھی وہاں پہ. اب یہ اسی پرپوزل ٹائپ پہ آ رہے ہیں کہ جرمانہ جو ہے نا چینلز پہ اتنے بھاری کیے جائیں کہ چینل چل نہ سکے. اب انہوں نے اس کو تجویز نہیں ہے کہ ہم نے کتنا کرنا ہے، انہوں نے پرپوزل دی ہے کہ 10 لاکھ بہت کم ہے، وہ بڑھائیں. اب یہ بڑھائیں کس لمٹ تک لے کے جائیں گے کہ چینل بند ہو جائیں، اخبار بند ہو جائیں سارے. ایک تو یہ ان کا آئیڈیا ہے کہ اس کو بہت زیادہ کیا جائے تاکہ چینل کو جرات نہ ہو کہ ہم پہ کوئی بات کرے، تنقید کرے یا ہم اس کو مینج کریں. ایک چیز. دوسری اب اس میں انہوں نے چینجز اس میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں. اب اس میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پیمرا جو تھا وہ کہاں پہ ناکام ہوا ہے. صرف ایک وجہ بتائی گئی ہے کہ پیمرا جو ہے نا 10 لاکھ روپے جرمانے کرتا ہے جو کہ کافی نہیں ہے. باقی انہوں نے اس کو ڈسکشن نہیں کی کہ اس کا اگر وہ بوگس ہے تو کس طریقے سے بوگس ہے، اس کو ڈیفائن نہیں ہے کہ نمبر 1. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اب یہاں پہ میڈیا ریگولیٹری ایک اتھارٹی بنائی جائے، ٹھیک، اور اس کے کیا کیا جائے کہ 4-5 آلریڈی یہاں پہ موجود ہیں ان کو کیا جائے ختم عامر صاحب، اور ساتھ میں مطلب 5-6 جو آلریڈی ادارے ہیں ان کو ختم کر کے ایک اتھارٹی بنائیں گے اور ہم چیئرمین لگائیں گے، اور اس کے ساتھ میں لمبی ایک بیوروکریٹک ہے کہ انہیں ٹیم بنانے کی. صرف پیمرا جو ہے الیکٹرانک ریگولیٹری اتھارٹی تھا، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا بھی ڈال لیں، اخبار بھی ڈال لیں، سارا کچھ ہی ڈال لیں. سوشل میڈیا کا تو اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. ڈیجیٹل جو کہنا چاہ رہے ہیں اس سے مراد ان کی سوشل میڈیا کو تو یہ خود یوز اور ابیوز کرتے ہیں. سوشل میڈیا کو تو یہ اس کے اندر وہ جو ڈیجیٹل کا جو ڈالا ہوا نا سیگمنٹ، اس سے سوشل میڈیا وہ سب ڈیجیٹل سے مراد ان کی اور ہے عامر بھائی. وہ ڈیجیٹل میڈیا سے کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے اخبارات اور ٹی وی چینل کیونکہ اب آ گئے ہیں اس پہ آن لائن ہیں، وہاں سے وہ کما رہے ہیں، اشتہارات ان کو مل رہے ہیں، اور اشتہارات کا جو پیسہ ہے ہمیں نہیں پتہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، ویب کے تھرو جو بات ہو رہی ہے، یہ کتنا ہم کما رہے ہیں. وہ ویب سائٹس کی یا ان کے آن لائن ایڈیشن جو ہے نا وہ ان کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں سے ہمیں انٹرنیٹ بیسڈ وہی سوشل میڈیا میں سر سوشل میڈیا کے لیے علیحدہ جو ہے نا وہ سائبر کرائمز ہیں جس پہ ابھی انہوں نے کوئی ڈیفائن نہیں کیا. اور سائبر کرائم والے بھی جو بیٹھے ہوئے اتنے نلائق اور ان کی وہ بوگس قسم کی ایف آئی اے کا ادارہ ہے، اس کے لیے نہیں جا رہی ہے کہ آپ اس پہ بیٹھ کے سائبر کرائم سب سے زیادہ ہو رہا ہے پاکستان میں سوشل میڈیا کا، اس پہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے کیسے ان کو مینج کرنا جو کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کیونکہ وہ سوٹ کرتا ہے ان کو. پی ٹی اے کے تمام بڑے لیڈروں کی اپنی اپنی ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں، ان کو یہ نہیں کر رہے، ان کو اس میں نہیں لا رہے. وہ کہتے نہیں میڈیا جو ہماری چیزیں ہائی لائٹ کر رہا ہے اور ہماری یہاں پہ جو ویکنیسز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر. اگلی جو ایک بڑی اہم ان کے پاس پرپوزل ہے، اب یہاں پہ پیمرا کے پاس ایک کمپلینٹ کونسل ہے سر، ہم بھی پیش ہوئے 10-12 دفعہ سر، ابھی بھی ہمیں جو بلاتے ہیں ہم جناب بالکل جاتے ہیں، کیسز لڑتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، حالانکہ وہ بڑا افیکٹو ہے، وہاں پہ سب کو موقع ملتے ہیں ہیرنگ ہوتے پر. وہ کہتے ہیں کہ ٹریبیونل بنائیں گے، اس ٹریبیونل کے ذریعے ان کے تمام میڈیا کے کیسز ہیں. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریبیونل کے ذریعے ہم ان تمام کیسز کو ہینڈل کریں گے. یہ کمپلینٹ سیل، یہ کمپلینٹ کونسل، یہ چیزیں جو ہے نا یہ شاید اتنی افیکٹولی میڈیا کو ٹائٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی. ہم ٹریبیونل بنائیں گے، ٹریبیونل بیٹھ کے ان کے کیسز سنیں گے. چلیں جی وہ بھی بنا لیں، آپ اس پہ کر لیں. امپورٹنٹ چیز عامر صاحب اس میں جو آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم جتنے پہلے کے آلریڈی سیگمنٹ ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں. 8-10 جو ان کے آ کے اس پہ ادارے ہیں وہ ابالش کیے جا رہے ہیں. اب انہوں نے کیبنٹ کے ساتھ وہ ساری چیزیں اپنی اس میں شیئر بھی کی ہیں، لاز ہیں فلاں ہم اس کو کریں گے. پھر کہہ رہے ہیں کہ آرڈیننس کے ذریعے اس کو ہم یہ نافذ کیا جائے. اب وہ شاید میڈیا کے جو یہاں پہ APNS وغیرہ ہیں، مالکان کچھ ہیں، ان کے ساتھ بھی شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ہوگا کیا عامر صاحب، ہوتا یہ ہے جو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ یہاں پہ PBA ہے جو پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسیشن ہے سر، یا دیگر مالکان ہیں APNS والے، یہ کرتے کیا ہے، حکومت کرتی کیا ہے، یہ ان بڑے مالکان کے ساتھ بیٹھتی ہے عامر صاحب. بگ چینلز ہیں، بگ اونرز ہیں، ان کے ساتھ یہ ڈیل مارتے ہیں، اس میں سے ان کو نکال دیتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں وہاں پہ ورکنگ جرنلسٹ کو آخر پہ پکڑ لیا جاتا ہے. ہمیشہ ہوتا ہے کہ APNS کے بھی یہاں پہ ان لوگوں کے لیے کوئی لاز نہیں ہے، ان کے لیے وہاں پہ PBA کے پاس بھی کوئی ان کو نہیں ہے. اب کرتے کیا ہے کہ آپس میں بیٹھتے ہیں، ساتھ میں 2-4 اپنے ہی مالکان کے جو ان کے فرنٹ مین ٹائپ جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کو آگے بٹھا لیتے ہیں، خود بیٹھ کے کچھ نہ کچھ یہاں پہ یہ طے کر لیتے ہیں چیزیں کہ ہم ایسے کر لیتے ہیں. انہوں نے پہلے بھی کام ہے، انہوں نے ایسے کیا. ابھی بھی آپ دیکھیں ورکنگ جرنلسٹ کی آپ کو ان کو پریس کاؤنسل وغیرہ میں یا کمپلینٹ سیلز میں بہت کم پریزنس ملتی ہے. یہ باہر سے لے کے آئیں گے، اس میں بھی کہہ رہے ہیں جب ہم یہ باہر سے لوگ لائیں گے، جناب لے آئیں
بات وہی ہے کہ اس کے بعد عامر صاحب ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. ہم تو وہی کہیں گے حضور ریگولیٹ ضرور کریں. ایک ان کو داد دینی پڑے گی عامر صاحب لاسٹلی, جب پاکستان میں آپ نے نئے قانون لانے ہوں, کوئی شکنجہ کسنا ہو, یہاں پہ تیل کی قیمتیں بڑھانی ہوں, پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر کو فائدے دینے ہوں, ڈی ریگولیٹ کرنا ہو, مارکیٹ اکانومی کے فوائد, یہ ہمیں پتہ کہ آ کے مثالیں کس کی دیتے ہیں, یورپ کی, امریکہ کی دیں گے, ہمیں آ کے دنیا کے جدید ملکوں کو دیں گے کہ فلاں فلاں ملکوں میں بھی یہ ہو رہا ہے. اس میں بھی پاکستان کے میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے مثالیں کس کی دی گئی ہیں سر؟ انڈیا اس میں شامل نہیں ہے. انڈیا اتنی بڑی ڈیموکریسی, وہاں بھی بہت بڑے چینل ہیں, اس کی ہمیں جب مثالیں دیتے ہیں, اس کی مثال اس کنسیپٹ پیپر میں شامل نہیں ہے. کس کی مثال دی وہ ذرا بریک سے بتا دیتے. بالکل اس کے اوپر مزید بھی ابھی بات کریں گے کہ جو میڈیا کو شکنجہ کسنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اس کو عامر صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ میاں والی کے نمل کالج کانوکیشن کی تقریب میں خان صاحب نے خطاب بھی کیا, عثمان بزدار کی تعریفوں کے پل باندھتے رہے. مگر اس سارے باتوں میں, اس سارے گفتگو خطاب میں روف کلاسٹر کا ذکر آخر کیوں آئے, یہ بھی آپ کو بتائیں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ سابق صدر آصف علی زرداری کی بھی بات ہوگی, جنہیں اپنے جعلی اکاؤنٹس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, گواہی کے لیے ایک بزنس مین کی ضرورت پیش آ گئی. چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میڈیا کو ٹائٹ کرنے کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, عامر صاحب آپ کی طرف آؤں گی, مگر جن ممالک کی مثالیں دی ہیں وہ جاننا ضروری ہے. جلدی سے میں دے دوں, عامر صاحب اس پہ کمپریہنسو ویو دیں گے. اب انہوں مثالیں عامر صاحب کس کے دی ہیں؟ ہمارے کے مطلب ہے ہمیں اب بالکل یکدم پاکستانی میڈیا جو ہے نا, اس کو بالکل دنیا کے وہ فرسٹ ورلڈ وہ کنٹری کے انہیں برابر کھڑا کر دیا. مثالیں کس کی دی ہیں؟ آسٹریلیا کی دی ہیں. آسٹریلیا میں یہ دیکھیں کیسے کیسے سیولائزڈ لا ہیں. وہاں کی حکومتوں کو نہیں بتاتے کہ ان کی حکومتیں بدماش بھی نہیں ہیں, حکومتیں ان کے کرپٹ بھی نہیں ہیں, اور کرپٹ لوگوں سے کیبنٹ بھی وہ نہیں بناتے. وہاں تو وزیر اعظم آسٹریلیا پہ ایک چھوٹا سا بھی الزام لگ جائے نا کہ مصروف نے چائے پی تھی, دوسرے دن استعفیٰ دیتا ہے. ذرا مثالیں دیکھتے ہیں جو ہمیں دے رہے ہیں. اس کے بعد یو کے کی دی ہیں. پھر یو کے پرائم منسٹر کا نہیں بتاتے کہ جناب کہ اگر وہ اس میں سے بریگزٹ میں سے ہار ہو جائے تو دوسرے دن ڈیوڈ کیمرون اپنے بکس خود اٹھا کے گاڑی میں رکھ کے گھر چلا جاتا ہے. وہ بھی اس میں نہیں لکھیں گے کہ ہمیں کس طرح کے وزیر اعظم وہاں پہ ہوتے ہیں اور کس طرح کے کیبنٹ ہوتے ہیں. پھر EU, یورپین یونین, انہوں نے یورپین یونین کے بھی ہمیں یہاں بتا دیں کہ گڈ پریکٹسز. پھر ملیشیا, شکر ہے کہ مسلمان ملک بھی ہمیں مل گیا ہے, نہ اس میں امریکہ شامل ہے. مطلب ٹرمپ کے ساتھ کتنی بڑی لڑائی لڑ رہا ہے وہاں کا میڈیا, آپ دیکھ لیں. وہ فیک نیوز کہتا ہے, روزانہ لڑائی جھگڑے. ابھی آج تک آپ نے 2 سال ہو گئے, کبھی نہیں سنا ہوگا ٹرمپ نے کہا نئے یہاں لاز لے کے آؤ اور میڈیا کو بند کر دو. وہ لڑائی جاری ہے ان کی دونوں سائڈ سے. انڈیا کی مثال بھی اس میں شامل نہیں ہے کہ انڈیا جو اتنا بڑا ملک ہے, دنیا کی بڑی ایک تک جمہوریت ہے, چینلز ہیں وہاں پہ کوئی میرا کہ 1000 کے قریب, ان کے کیا فنکشنز ہیں, ان کی کیا اتھارٹیز ہیں, کیسے مینیج کرتے, وہ بھی مثالیں نہیں دی گئیں. اور یکدم پاکستانی میڈیا کو مبارک ہو, لوگوں کو مبارک ہو کہ ہم جناب ہمارا جو سٹینڈرڈ بنا دیا نا انہوں نے, UK کے ساتھ ملا دیا, EU کے ساتھ, آسٹریلیا کے ساتھ اور ملیشیا کے ساتھ. آج کے بعد میرا خیال ہے پاکستانی میڈیا کو, اور ہمیں بھی کم از کم یہ تو لینا چاہیے کہ اب ہمیں جو ریگولیٹ کیا جائے گا نا سر, ان کے معیار پہ کیا جائے گا. یہ ان ملکوں کو پہلے میں بتا دوں کہ ان کی مثال بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ دے رہے ہیں. آف کورس دنیا بھر میں یہ بحث جاری رہتی ہے کہ کیسے جو ہے ڈیجیٹل میڈیا کو, الیکٹرانک میڈیا کو اور پرنٹ میڈیا کو انٹیگریٹ کیسے کرنا ہے. اس میں بائی دا وے وہ ٹیلی کمیونیکیشن کو بھی انٹیگریٹ کرتے ہیں. ہر ملک اپنے حالات کے مطابق کر رہا ہے, مگر اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے کہ میڈیا کو اور فریڈم آف ایکسپریشن کو ایکسپینڈ کیا جائے, فیسیلیٹیٹ کیا جائے, کہ اس کے ذریعے آزادی اظہار کو کم نہ کیا جائے, بڑھایا جائے. اور پیمرا کا بھی جو بنیادی مقصد انہوں نے سمجھ لیا نا کہ یہ تھانے دار ہے جس کے ذریعے چوروں کی طرح لوگوں کو مارنا ہے. پیمرا کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کو آزادی اظہار زیادہ ہو, فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ لوگوں کے مفاد عامہ کے اندر ڈیبیٹ ہو سکے اچھی. یہ بنیادی مقصد ہے. انہوں نے سمجھ لیا کہ پیمرا کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک تھانے دار ہے کہ پہلے ہی چوری الزام لگائے بغیر ان کو بلائیں اور چھتر ماریں. یہ ٹوٹلی مس کنسٹیوڈ ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ کا دماغ کا پرابلم ہے پہلا. دوسرا, وہ محاورے مجھے چند یاد آ رہے ہیں. ایک ہے کہ آ بیل مجھے مار, یہ جو ہے نا, ان کا معاملات ابھی تھوڑے سے بہتر ہونے جا رہے ہیں. ابھی ٹائم تھا کہ یہ فوکس کریں کہ اب ہم نے پچھلا چھوڑ دیا ہے, ہماری اب یہ نئی پالیسی ہیں, یہ نئی اصلاحات ہیں. یہ اس کو چھوڑ کے انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ جس نے بیک فائر کرنا ہے. اور دوسرا محاورہ جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ 100 پیاز اور پتہ نہیں 100 کھائیں گے, اور یہ ہوئے گا نہیں. یہ مشرف سے نہیں ہو سکا. یہ میڈیا کو جو تھانے دار بنا کے کنٹرول کرنے والا طریقہ کار تھا, مشرف سے نہیں ہو سکا, ضیاء الحق سے نہیں ہو سکا, نواز شریف سے بھی نہیں ہو سکا, تو ان سے بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ان کا مقصد اس کے پیچھے بدنیتی ہے.
اور برے طریقے سے کام کرنے کے ہے. فار ایگزامپل یہ بحث کی جا سکتی ہے کہ جناب یہ اس کو امپروو کیا جائے, کیسے انٹیگریٹ کیا جائے, مگر بنیادی کہاں پہ آتی ہے, اس کو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سے بات کریں, مجھ سے کریں, سٹیک ہولڈر سے کریں, جس کے اندر ورکر صافی بھی آ جاتے ہیں, مالکان بھی آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ یہ کانسیپٹ پیپر بنائیں. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کانسیپٹ پیپر جو ہے نا کیبنٹ سے پہلے اپروو کر لیا, اب وہ مور اور لیس انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا. اب وہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے بات کریں کہ جناب نہیں, یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. جو اس طرح کا بڑا قانون سازی کرنے جا رہے ہوتے ہیں جس کا ڈائریکٹلی پورے معاشرے پہ اثر آنا ہے, پوری یہاں پہ جو آزادی رائے کا اس کے اندر چیز آ جائے گی, اتنی بڑی قانون سازی کرنے جا رہے ہیں تو آپ پہلے پوچھتے ہیں پھر کرتے ہیں. یہ جو کاؤبوائے سنڈروم ہے نا ان کا, شوٹنگ فرام دا ہپ, یوں کر کے وہ نکلتا ہے, واڈا صاحب یوں کر کے, فواد چودھری صاحب دو پہلے بندے کو گولی مار دیتے ہیں, پھر چیک کرتے ہیں کہ بندے کو, جیسے ساہیوال میں ہوا ہے, پہلے گولیاں مار دیں, بعد میں چیک کیا کہ یہ کون لوگ ہیں. تو ان کا اوورآل یہ کاؤبوائے سنڈروم ان کا ہے کہ شوٹنگ فرام دا ہپ, کہ پہلے انہوں نے یہ قانون بنا لیا, اب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نا بات کریں گے, اسٹیک ہولڈر سے بات کریں گے, دیکھیں گے. وہ ہے, میں سمجھتا ہوں نون لیگ والے, اپوزیشن والے بڑے خوش ہوں گے. انہوں نے کہا ہوگا بین دیئر ڈن دیٹ, ہم یہ کام کر چکے ہیں اور ہم نے نہیں. انہوں نے, نواز شریف صاحب نے اس دفعہ بلکہ سبق سیکھا کہ بجائے میڈیا سے لڑنے کے, ان کے اندر جو سائزیبل ہیں ان کو ساتھ ملا لیا جائے, کوپٹ کر لیا جائے. تو اس وجہ سے ان کو نہیں سمجھ آ رہا کہ آگے الزام کیا ہے اس گورنمنٹ پہ. قاسم صاحب, الزام یہ ہے کہ جناب یہ پوری دنیا میں لگایا جا رہا ہے ایک خاص طور پہ, بالکل ایک میں سمجھتا ہوں پلانڈ طریقے سے, کہ جناب پاکستان میں میڈیا پہ نا بہت زیادہ قدغنے ہیں, بہت زیادہ قدغنے ہیں. تھوڑا سا سچ بھی ہے اور تھوڑا سا غلط بھی ہے. ہمارا یہ سٹانس رہا ہے کہ آپ جب یہ کہا کریں, ہمارے اوپر کوئی آزادی نہیں, قدغنے نہیں ہیں, اور ہم ان کے ہمیشہ اس بات کو اپوز کرتے ہیں. سلیکٹیولی جہاں جہاں پہ قدغنیں آ رہی ہیں, باقی کافی اداروں کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ جب کریں گے نا, اس سے ان کو اس بیانیے کو کہ جناب دیکھیں یہ میڈیا پہ بڑی قدغنیں ہیں, یہ اس بیانیے کو جو ہے نا اور سپورٹ ملے گی. اور یہ ہونا نہیں ہے, یہ خاص طور پہ جس طریقے سے کرنے جا رہے ہیں یہ بیک فائر کرے گا. پھر یہ ایکسپلینیشن ان کی بڑی عجیب عجیب ہوں گی. مقصد کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو تو برگلایا گیا ہے جناب کہ یہ دیکھیں نا, وہ مطلب ہے کہ عادت نہیں ہے فاسٹ باؤلر کو عادت نہیں ہے, ورگلایا جا سکتے 66 ایئر آف ایج. بہرحال ان کو کیونکہ اس کا کانٹیکسٹ نہیں پتا نا, جن کو پتا ہے چلاکی کیا ہے. مجھے کیا نظر آ رہا ہے کہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ کیا یہ جا رہا ہے کہ جب یہ پچھلے نظام پورے ادارے 5-6 لپیٹ رہے ہیں نا, نئے ادارے بنیں گے, اس میں نوکریاں لگیں گی تو دوستوں یاروں کی نوکریاں کروائی جائیں گی. اس کے اندر پھر یہ 10 کروڑ روپے کا بجٹ ہے اس کا, کہ اس کے لیے جو تنخواہوں کا اور باقی چیزوں کا ہے, پھر اس کے ذریعے سوشل انجینئرنگ کریں گے, اس کے ذریعے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کریں گے. یہ جو ہے نا ہوئے گا نہیں ہے, اس طریقے سے ہونے والا نہیں ہے. لاسٹلی بس اس میں صرف کر دوں میں یہ کہ یہ ان کا جو بنیادی ہے کہ یہ اس کا جو اوورآل جو تھرسٹ جو ہے نا, سارا تھرسٹ جو ہے, اس کو بالکل بحث کی جا سکتی ہے کہ ان کو کیسے انٹیگریٹ کرنا ہے, امپروو کرنا ہے. امپروو نہیں کرنا, مگر ان کا جو بنیادی تھرسٹ ہے کہ اس کو روکنا ہے اور اس کو پنپنا ہے, اور پنپنا نہیں, اس کو قدغن جکڑنا ہے, اس کی پرابلم آنی ہے. تو آئندہ والے دیکھ لیں گے, لڑائی کر لیں گے. چلیے ٹھیک ہے, میڈیا کی بات ہو رہی ہے کلاسر صاحب, لیکن میڈیا کے بات میں نمبر پہ آتے ہیں, بعد میں بات کرتے ہیں. ابھی یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے اس پہ. عامر صاحب نے بھی جو باتیں کی ہیں اس میں 2-4 تھوڑی سی اور دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم یہ پیمرا میں جب ہمارے پہلے دوست تھے وہاں پہ, تو روزانہ ہمیں دوسرے تیسرے 3 محبت پیار میں بلا لیا جاتا, تشریف لائیں, اور 4-5 گھنٹے بیر میں 8 پیشیاں ایک دن میں بکتی ہیں ہم نے. اور ہم نے یہاں سارا عالم نام لیتے ہیں اس فورم پہ بیٹھے ہوئے. میرا خیال ہے آج تک ان کے پچھلے 4 سالوں میں 5 سالوں میں جب سے سب سے ان کا فوکس جو تھا نواز شریف صاحب کا ہمارے اوپر تھا, اور وہ ہمارے دوستوں کا جو پیمرا میں بیٹھے ہوئے تھے. بلکہ بعد مجھے بتایا گیا کسی نے کہ جب ہم میٹنگ میں بیٹھے تھے اور ہمارے ہیٹڈ آرگومنٹس ہوتے تھے, وہاں انہوں نے CCTV کیمرے لے کے اوپر افسران جو ہیں اپنے دفتر میں بیٹھ کے وہ سارے مزے لیتے تھے کہ دیکھا آپ پھنسے ہیں,
یہ بھی ہمارے تک انفارمیشن تھی کہ سی سی ٹی وی کیمروں سے اوپر جو بڑے افسران تھے، بلکہ یہاں پہ بڑے بڑے جگادری صحافی جو ان کے کیمپ کے تھے، ان کو دفتروں میں بلا کے اسی دن جس دن میٹنگ ہونی ہوتی تھی ہماری 2 گھنٹے انتظار ہمیں کرواتے تھے، پھر دکھاتے تھے کہ یہ دیکھیں انتظار ان کو پھر سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے اپنے دفتر میں بٹھا کے ان صحافیوں کو ایک ٹولے کو بھی ساتھ بٹھا کے انجوائے کرتے تھے. ہاں وہ ہماری، یہ ہمیں سارا پتا تھا. آج تک ہم نے کبھی یہاں پہ نہ کوئی گفتگو کی ہے، بالکل ایسا ہے، نہ کوئی کمپلینٹ کی ہے، نہ نے ہمیں ان کے ایٹیچیوڈ پہ بات کی، نہ ہم نے دیگر کوئی کی، نہ ہم نے مظلوم بننے کی کوشش کی، آئندہ بھی نہیں کوشش کریں گے. ریزن ہم اپنا ہوم ورک پورا رکھتے تھے، ڈاکومنٹس کے ساتھ کرتے تھے، ثبوتوں کے ساتھ کرتے تھے، اور اللہ نے ہمیشہ میں جا کے سرخرو کیا. اور ان لوگوں نے بڑی کوششیں کی، ثبوت ہے ہمارے پاس کہ انہوں نے کیسے کوششیں کی کہ ان کو سزا دلوانی. ہم نے یہاں کبھی آئندہ بھی ہم یہی رکھیں کہ ہم کچھ اور آپ کو آ کے بتانا چاہ رہے ہیں. پیمرا کی حد تک ہمیں شکایت ہونی چاہیے نا کہ ہم 10-20 دفعہ ان کے ہاتھوں گئے ہیں، ہم نے 8-8 گھنٹے چائے بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے بٹھائے. وہ بعد میں خیر اس کے بعد انہوں نے چائے پانی پلانا بھی شروع کیا، جو لوگ جاتے تھے 8-8 گھنٹے بیٹھتے تھے. ہم تو سب سے پہلے اس کو ویلکم کرتے نا کہ بڑا اچھا کر رہے ہیں جناب، کہ پیمرا اس قابل ہی تھا، کیونکہ انہوں نے ابھی بھی ہمیں 2 نوٹس ابھی بھگتنے، ہم نے ابھی بھی آئے ہوئے ہیں. ہمیں تو خوش ہونا چاہیے پیمرا ختم ہو رہا ہے سر، کہ ہماری چلو جان چھوٹی، نئے لوگ آئیں گے تو دیکھیں گے کون لوگ آتے ہیں جناب. اب سوال یہ ہے کہ پیمرا کے لا میں پہلے آپ ہمیں بتائیں نا کہ کون سی کمیاں ہیں، آپ کو نئی میڈیا اتھارٹی کی ضرورت پیش کیوں آ رہی ہے. ذرا وہ کنسیپٹ پیپر تو شیئر کریں کہ یہ پہلے ہم نے یہ جو بنائے تھے، جب ہم سے پہلے بننے تھے، ان میں فلاں خامیاں تھیں، ہم ان کو ریموو کرنا چاہتے ہیں. آپ ان کو اپڈیٹ کرنے کی بجائے میرے خیال میں پیمرا کا 10 لاکھ روپیہ جس پہ جرمانہ ہوتا ہے، یہ کوائٹ ہینڈسم اماؤنٹ ہے. آپ نے چینل بند کرنے عمران خان نے یا ان کی کیبنٹ نے، تو پھر 10 کروڑ روپیہ جرمانہ کر دیں، فیئر انف کہ چینل بند ہو جائے اسی دن، پھر کر دیں گلیاں ہو جائیں سنیاں، تو پھر پی ٹی آئی وہ رانجھ ادھکار پھرتی رہے جائے، مرزا یار کی طرح پھرے. اگر آپ نے کرنے ہیں بند، ادروائز 10 لاکھ روپیہ جرمانے بھی کیے ہیں پیمرا نے، لوگوں کو سزائیں بھی دی ہیں، چینل بھی آف ہوئے ہیں، اینکرز بھی آف ہوئے ہیں. سر یہی ایک سیولائز سوسائٹیز میں یہی لاز ہوتے ہیں. آپ نے چینلز کا، میڈیا کا منہ یا ان کا گلا نہیں گھونٹنا ہوتا. نمبر 1 یہ پاکستان کیوں نہیں بنا یہاں پہ، آپ کے ساتھ لیبیا نہیں بنا، آپ کے سامنے شام نہیں بنا، عراق نہیں بنا، یا افغانستان نہیں بنا، یا اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا اس میں مصر کیوں نہیں بنا. یہ جو کہتے تھے کہ پاکستان میں اس لیے سپرنگ نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں سپرنگ آئے گی، عرب سپرنگ آئے گی تو لوگ اٹھیں گے. کیوں؟ پاکستان میں 2 چیزوں کی بڑی آزادی تھی جس کی وجہ سافٹ کو ہوتے گئے ہیں. ایک آپ کا میڈیا آپ کو یہاں پہ فری تھا، دوسرا عدالتیں فری تھیں. سو لوگوں کا جو کتھارسس تھا وہ نکلتا آیا ہے. لوگوں کو یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں ان کے سامنے ایونیوز سے، سوشل میڈیا کو بھی استعمال کیا لوگوں نے. لوگ ہمیں بھی گالیاں دیتے ہیں، ہم ڈیلی کھاتے ہیں، لوگ حکومتوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں، لوگ یہاں پہ آ کے پالیسی میکرز بھی تنقید کرتے ہیں. آپ اگر لوگوں کا وہ روکنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا حشر بھی خدا نہ خواستہ وہی مڈل ایسٹ والا ہو سکتا ہے کہ لوگ پھر جو ہے نا پھر آپ اس انارکی میں جائیں گے، قیاس میں جائیں گے. اس لیے یہاں پاکستان جو ہے ایک بالکل ڈیفرنٹ ملک ہے. یہاں پہ یہ آزادیاں نہیں دیں گے تو پاکستان آگے جانے کی بجائے یہ پیچھے جائے گا. جو پاورفل آپ کی پارٹیز ہیں، پاورفل یہاں پہ آپ کے ادارے ہیں، یہاں حکومتیں ہیں، آپ کی بیوروکریسی ہے، ادارے ہیں، اگر ان پہ چیک نہیں رکھنے دیں گے، ان کی کرپشن چیزیں ہائی لائٹ نہیں کرنے دیں گے، ایک فیئر کامنٹ نہیں کرنے دیں گے، تو یہ سوسائٹی پیچھے جائے گی. آپ اس میں چلے گئے ہیں، ڈیجیٹل ایج میں ہیں. آنے والا دور تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، جس کا تو یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے. لاسٹلی اب ہوتا ہے کہ عامر صاحب 30 سال سے اس کو جانتے ہیں. کوئی حکومت آتی ہے، جب وہ ڈیلیور کرنے میں مسائل آتے ہیں، سب سے پہلے پتہ ہے اس کی لڑائی کس سے ہوتی ہے؟ اپوزیشن سے پارلیمنٹ میں. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا، میں دوبارہ رپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں آج اس کے بعد کہ یہ ہماری بات سچی ہونے جا رہی ہے. پہلی لڑائی اپوزیشن سے ہوتی ہے سر، اور اپوزیشن بڑی خوش ہوتی ہے انگیج کر کے، یہ ہمارے ساتھ ہی پنگے لیتے رہیں، وہ اللہ کے فضل سے چل رہا ہے. اب دوسری لڑائی کس سے ہوتی ہے ان کی؟ وہ ہوتی ہے میڈیا سے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کہ میڈیا جو ہے نا یہ یہاں پہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ غلط چیزیں بتا رہا ہے، ہماری اچھی چیزیں نہیں بتا رہا، اور اپوزیشن کی یا لوگوں کی جو ہمارے مخالفین ہیں ان کو ہائی لائٹ کرے اور نیگیٹیوٹی ہائی لائٹ کرے. دوسری لڑائی وہاں پہ شروع ہوتی ہے، اشتہارات روکنے شروع کر دیں گے لوگوں کو، آپ ان سے نوکریوں سے نکالو، ڈیمانڈیں آنا شروع ہو جائیں گی، اتھارٹیز اور قانون. تیسری لڑائی اگلی ہونی ہے، وہ کس سے ہوتی ہے؟ وہ عدالتوں سے ہوتی ہے کہ جب یہ غلط فیصلے کرتے ہیں کرپشن پہ، چیزوں پہ، ان کے وزیروں کو بلایا جائے گا. ابھی تو وہ برداشت کر، مشرف کی یہی لڑائی ہوئی سر، یہ زرداری کی بھی یہی لڑائی ہوئی سب کی کہ ہمارا وزیر اعظم بلا رہے ہمارے. اب تیسری لڑائی ہوگی ان کی جوڈیشری سے ہوتی ہے، حکومتوں کی. چوتھی اور آخری لڑائی جو ہوتی ہے اللہ کے فضل سے فوج سے. یہ پچھلے آپ اب 40-50 سال کا ٹرائل ریکارڈ آپ پیٹرن اٹھا لیں. اپوزیشن سے لڑائی چل رہی ہے، میڈیا سے لڑائی شروع ہو گئی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی باری آئے گی 3رے نمبر پہ، تو چوتھے پہ آئے گی فوج کی. اس میں نہ عمران خان کا قصور ہے، یہ ہم اس کے کیا کہ تاریخ کے جبر کا شکار ہیں. یہ ایک ہسٹوریکل پیٹرن ہے پاکستان جیسے ملکوں میں، یہ چلتا رہے گا. اور اس کے ریزلٹ پہلے بھی وہی نکلے ہیں. وہی کہتے ہیں نیوٹن کا جو لا آف تھرڈ ہے کہ ایوری ایکشن ایز اے ریئیکشن، تو یہی کچھ ہوگا. یہ میڈیا کو دباتے جائیں گے
اور میڈیا کی ایک ان سے لڑائی شروع ہوگی, وہی والی بات, اپوزیشن ول بی ویری ہیپی. لاسٹ 1 منٹ ہے میرے ایک پاس, منٹ کر دوں کہ کوئکلی کہ اس کا جو میز ایک تھرسٹ وہ ہے کہ جناب یہ سیلف ریگولیشن ہی چل رہی کہ پرنٹ میڈیا میں اخباروں کے اوپر فار ایگزامپل سیلف ریگولیشن کی ہوئی ہے. پیمرا کے اندر بھی مور لیس یہ نہیں ہے کہ جرمانہ وہ یہ جرمانہ کر سکتے ہیں, ہلکی سی قدمیں ہیں, یہ نہیں ہے کہ جیل میں نہیں ڈال سکتے ہیں. اس کا کانسیپٹ سیلف ریگولیشن پہ ہی ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ صرف یہ سزائیں نہیں ہیں, قانون اور عدالتیں موجود ہیں, ڈیفیمیشن کے لائبل لاز ہیں. اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کے ریفارمز کریں تاکہ اس کا جلدی 10 سال میں فیصلہ نہ ہوا کرے. وہ قانون وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ ان کو ٹھیک کریں, کوئی نہیں روکتا آپ کو. آپ ان کی بجائے تھانے دار کا نظام ٹھیک کرنے کی بجائے, عدالتیں ٹھیک کرنے کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ پیمرا ریگولیشن جو ہے نا وہ اس کو تھانے دار بنا دیں. تھانے دار کا ریگولیشن کا کام اس کو فروغ دینا ہے, آزادی اظہار کو پکڑنا نہیں ہے. ان کا ایک بنیادی نقص یہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, چلیے ابھی ذرا بریک کی جانب چلے جاتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نمل کالج کانوکیشن کی تقریب سے خطاب کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے, پروگرام مقابل کا ذکر آیا تو راؤ کلاسٹر کا ذکر آخر ان کی طرف سے کیوں کیا گیا, یہ انہی سے جانیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ سانحہ ساہیوال سے متعلق بات ہوگی کہ مقتولین کے اہل خانہ کی جان کو شدید خطرات کا سامنا ہے, مگر وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب میں پولیس اصلاحات کے لیے تیسری کمیٹی بنا دی. ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاس صاحب, بریک سے پہلے بھی میڈیا سے متعلق بات ہو رہی تھی, اب پھر میڈیا سے متعلق کی بات کریں گے. خان صاحب نے نمل کے کانوکیشن کی تقریب سے خطاب کیا, کہا میڈیا ہر وقت غلطیاں گنواتا رہتا ہے, ہر وقت غلطیوں کی بات کرتا ہے, مگر ان سارے معاملے میں آپ کا نام کیوں لیا ہے انہوں نے؟ اب کیا کریں, مجھے خیر ویری نائس آف ہم کہ وہ آپ کو یاد رکھا شو دیکھتے ہیں اور اس پہ جو وہ فیل کرتے ہیں, اٹس اے گڈ تھنگ. مطلب کسی جرنلسٹ کے لیے تو ایک طرح کا وہ ہوتا ہے کہ اس کا شو اگر پرائم منسٹر آف پاکستان دیکھتا ہو اور اس میں سے وہ فیل کرتے ہیں, یہ ان کا رائٹ ہے, بیسک رائٹ ہے. ہم ان کے یہ رائٹ آف یہ کرٹیسزم کو ہم بھی ویلکم کرتے ہیں کہ اگر ان کا وہ ضرور بات کیا کریں, وہ پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے. باقی اتنا کہنا ضرور بنتا ہے کہ کوئی ہماری کوئی اس میں ذاتی کیا مطلب ہے, کوئی میں یہاں پہ وہ سیلف پیٹی کا شکار نہیں ہونا چاہتا. مطلب اتنے پاورفل لوگوں سے کون تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. مطلب آپ کی بات نہیں ہے, یہ بیٹھے ہیں عامر متین صاحب, جناب مشرف صاحب کے دور میں نوکریاں چھوڑنی پڑیں, انہیں بےروزگار رہے ہیں. ابھی آج کی نسل کو تو نہیں پتہ ہوگا نا, جو اس پہ ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ راتوں رات سٹار بن گئے سارے. یہ شاہین صبائی کو پاکستان چھوڑنا پڑ گیا تھا, ان پہ مقدمے پرچے ہوئے تھے. یا اس کے بعد ہم گیلانی صاحب وزیر اعظم رہے, ان سے اگین ہمارے اچھے ان سے تعلقات تھے, ان پہ اسکینڈل فائل کرنا, شوکت عزیز پہ کرنا, میں اس پہ نہیں آنا چاہتا. راجہ پرویز اشرف صاحب پہ کتنے اسکینڈل فائل کیے, باقی لوگوں پہ آ کے ہم نے کیے, نواز شریف صاحب پہ, دیگر پہ. آپ کا کیا خیال ہے, میوریک ہیں کہ ہر جو پاورفل یہاں پہ بندہ ہے وہ سول ملٹری بیوروکریسی ہو پاکستان کی ہو, ہم سینگر لڑا کے, ہمارا شوق ہے, آپ کا خیال ہے, اور ہم یہ اس پہ اتنے بڑے طاقتور, ابھی وہ ہمارے پاس کلپ ہمارے پروڈیوسر صاحب ڈھونڈ نہیں سکے, ہم کل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ عمران خان صاحب جو ہیں, یہ میری اور عامر متین کی اس پہ, یہ پناما پہ انہوں نے عرش شریف کے انٹرویو میں کتنی انہوں نے تعریفیں کی تھی. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا بھی دیٹس آور جاب, نہ ہم ان کی تعریف سے ہمیں کوئی اس پہ پڑتا تھا, نہ ان کی تنقید سے آتا تھا. یہ جلسوں میں بھی ہمارے ذکر ہوتے تھے. اب سوال یہ کہ کتنے لوگ ہیں, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ میرا ان سے زیادہ ایک اچھا تعلق رہا ہے. گیلانی صاحب, میں نے اپنی اس اسلام آباد میں 20 سالہ اس میں عامر صاحب, میں نے جو یہاں وزیر اعظم کوئی 8-10 وقت ہم نے دیکھے آئے ہیں, اگر کسی وزیر اعظم پہ تنقید بھی کی ہے, ان پہ اسکینڈل بھی فائل کیے ہیں, ان کی حکومتوں پہ کیے ہیں, وزیروں پہ کیے ہیں, جنہوں نے آفس آف پرائم منسٹر آف پاکستان اور پرسنل ریلیشن شپ انہوں نے دور دور رکھے ہیں. وہ اکیلے وہ تھے, گیلانی صاحب تھے, ان پہ بہت ساری سٹوریز کی, کتاب میں نے پوری لکھی, چیزیں کی. ذاتی تعلق پہ کبھی بھی انہوں نے کوئی پبلکلی ہٹ کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی, یا اس میں ہی واز اونلی ون. باقی جتنے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے ذاتی دشمن ہیں. اتنے پاورفل لوگ ہوتے ہیں, عوام کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اسٹیٹ کے لیے یا سوسائٹی کے لیے, آپ لوگوں کے لیے ان لوگوں سے تعلقات خراب کرتے ہیں. ہم کوئی بینیفٹس نہیں لیتے ان سے, کوئی ذاتی ہم کوئی جا کے چیزیں لینے کی کوشش نہیں کرتے, ان کے ایڈوائزر بننے کی کوشش نہیں کرتے, ان سے کوئی سہولتیں ہم نے نہیں لینی ہوتی. ان دا گریٹر اس میں انٹرسٹ آف دا پبلک اینڈ یہاں پہ اپنا پروفیشن, سوسائٹی اینڈ کنٹری,
سو عمران خان صاحب کے اگر ہم اس میں چیزیں بتا رہے ہوتے تو اس میں میرا اور کوئی عامر متین کے ذاتی فائدے ہیں کہ میں نے اور عامر نے جا کے وزیر اعظم لگنے ہیں, یا ہم نے الیکشن لڑنے ہیں, یا ہم نے کوئی بوٹ پالشر بننا ہے, یا ہم نے آگے پیچھے ہونا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں 20 ہماری اسیسمنٹ غلط ہو سکتی ہے, ہماری اگین اگر اس میں نیت غلط نہیں ہو سکتی, میرا اس میں انالیسس غلط ہو سکتا ہے, میری ریڈنگ غلط ہو سکتی ہے, لیکن بعض چیزیں جو ہیں ڈاکومنٹس کے ساتھ لاتے ہیں. اب اس عمران خان صاحب کو کیا مسئلہ ہے تھوڑا سا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کہ آپ ہمارے منہ پہ جب ان کو ماضی کی چیزیں یاد دلواتے ہیں, جب اس میں پہلی میٹنگ ہوئی تھی ہماری یہاں پہ, آپ کو یاد ہوگا عامر صاحب بھی تھے, تو میرا ان کے ساتھ تھوڑا سا اسی اگر ایشو پہ ہو گیا تھا. میں کہ پہلے تو آپ یہ کہتے تھے, آپ بالکل یکدم کہتے ہیں آپ یو ٹرن لے لیں. اگین ہیونگ سیڈ آل دس, ہماری کوئی عمران خان صاحب سے نہ کوئی دشمنی ہے, نہ ہوگی, نہ کوئی ہم یہاں پہ بیٹھ کے کوئی کسی پہ کوئی ججمنٹ پاس کرتے ہیں. جو ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک ہمارا رول ہے, ایک چھوٹا موٹا جو بھی ہے اس کو پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگین آئی ووڈ سے تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے یاد رکھا, یا ہمارا آپ نے وہاں پہ آپ ہمارا شو دیکھتے ہیں, آپ کو فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ ہم تنقید کرتے ہیں, آپ اس سے کوئی اگر آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو گڈ, کوئی اس کو کیا کہتے ہیں, کوئی اب اس کے لیے کوئی گڈ لک, اگر نہیں ہوتا تو ہماری نالائکی ہے. چھوٹا سا اگر وہ کلپ میرا خیال ہے اگر کلپ دکھا دیں پھر میں بھی کامنٹ کرنا چاہوں گا. چلیے عامر صاحب کا کامنٹ بھی لیں گے, لیکن اس سے پہلے دیکھنے والوں کو وہ کلپ دکھا دیتے ہیں خان صاحب کا. آپ صبح اخبار اٹھا کے دیکھیں تو وہاں سارے آپ کو یاد کرا رہے ہوتے ہیں آپ کے کیا غلطیاں کی ہیں. جب آپ جیتتے ہیں سارے تعریفیں کرتے ہیں, کوئی بھول جاتا ہے کہ آپ نے بیچ میں کیا غلطیاں کی ہیں. اب تو خیر ہم جب اب جب سے میں پولیٹکس میں آیا ہوں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ اپنی غلطیاں, کیونکہ ہر روز چیٹ شوز کے اوپر روف کلاسرا بتا رہا ہوتا ہے کتنی غلطیاں کی, کبھی کوئی بتا رہا ہوتا ہے کتنی غلطیاں کی. جی عامر صاحب, میں اس کو کلاسر صاحب نے بھی اس کو بڑے مثبت اس میں ہی دیکھا, ان کی میں نے ٹویٹ پڑھی تھی, میں بھی مثبت اس میں ہی لیتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ وہ مجھے جو تاثر ملا ہے کہ وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے آئی ایم اوپن ٹو کرٹیسزم, کہ مجھ پہ یہ نہیں ہے کہ کرٹیسزم ہو نہیں رہا اور میں برداشت نہیں کر رہا, یہ روز ٹی وی چینلز پہ ہو رہے ہیں تو میں اس کو دیکھ بھی رہا ہوں, سن رہا ہوں, اور ہمیں کریٹیکل اوپینین مل جاتا ہے. میں یہ سمجھاؤں کیونکہ وہ جس طرح کلاس صاحب نے کہا کہ پینما جب تھا تو سب سے زیادہ جو ریگولر لوگ تھے اس میں چند لوگوں میں ہم بھی تھے, اور عمران خان صاحب تھے, فرنٹ سیٹ پہ یہ بیٹھے ہوتے تھے, پچھلی سیٹ پہ صافی بھائی بیٹھے ہوتے تھے. تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہاں مکالمہ ہوتا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ یار میں نے پروگرام دیکھا تو بڑا اچھا تھا, یہ تھا. تو ہم ہمیشہ یہی کہنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ آپ کے لیے نہیں کر رہے, یہ ہماری نوکری ہے, اور آج بھی نوکری کر رہے ہیں. تو یہ اگر یہ ایٹیٹیوڈ رکھیں گے کہ یہ والی بات تنقید کو پازیٹیو سینس میں سنیں گے تو یہ ان کے لیے ہی بہتری رہے گی. کیونکہ ان کا اس وقت میں سمجھتا ہوں ابھی بھی لارجلی میڈیا پی ٹی آئی کا فیوریبل ہے, اور کیونکہ نواز شریف صاحب نے جو طریقہ واردات تھا کہ ان کو جو فیور زیادہ تر کر رہا تھا, زیادہ تر سارے نہیں, زیادہ تر بڑا طبقہ وہ تھا جو ڈائریکٹلی بینیفیشری تھا, مٹیریل ان کو مال پانی لگا ہوا تھا. تو جو ہی مال پانی ختم ہوا وہ سارا بیک آؤٹ کر گیا. سو ان کو جو میڈیا ابھی بھی جو سپورٹ کر رہا ہے, سیکشنز آف میڈیا, وہ لارجلی آن پرنسپلز آن پروفیشنل گراؤنڈ پہ رہے ہیں, وہ رہے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ٹکریں مار کے کہ اگر یہ دکھائیں کہ ان کے اندر ابھی کوئی اتنا زیادہ کرٹیسزم پہ آ نہیں رہا, آنا بھی نہیں چاہیے, 5-6 ماہ ہوئے ہیں صرف, تو ابھی تک نہیں سمجھ آتی ہے بہت زیادہ ان پہ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں ابھی the going is good for them, they only need to maintain it. یہ جان بوجھ کے اس طرح کی غلطیاں نہ کریں یہ جس طرح کی کرنے جا رہے ہیں کہ بغیر وجہ کے قدغریں لگائیں اور یہ امپریشن دیں کہ اپنا مین فوکس ہٹا کے میڈیا کو مزید اپنی دشمن رانگ سائڈ پہ کر لیں, اور ایک غیر ضروری لڑائی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے بغیر ہوتا ہے. ذرا فواد چودھری صاحب کو سمجھا لیں کہ اتنے قابو ہے وہ بھی نہ بنے. اس وقت آلریڈی آپ دیکھیں نا, ڈے 1 سے انہوں نے کہا تھا ریڈیو بیک فائر کر گیا, پی ٹی وی کا یاد رہے کہ پی ٹی وی ابھی بھی ایم ڈی صاحب جو ہے نا وہ ٹیمپریری چل رہے ہیں, وہ بھی مرزا صاحب اپنے ارشد چودھری صاحب کا بھی جو ہے نا معاملات وہ بھی ہوئی بھی ہے, ایسے چلیں گے, وہ ایسے ہی چلیں گے. پیمرا کے ساتھ بھی پھڈا. تو ان کے تمام اداروں میں میڈیا ریلیٹڈ ان کو پرابلم آ رہی ہے. آئیڈلی تو جو ان کا وعدہ تھا کہ ہم آ کے وائنڈ اپ کر دیں گے انفارمیشن منسٹری کو, وہ وائنڈ اپ کیا کر رہے ہیں, اس کو وہ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر 2 تھانے بھی ڈال لیں, تھانے دار کا آفس بھی ڈال لیں, اس کے اندر ایف آئی اے بھی ڈال لیں, سائبر کرائم بھی ڈال لیں, کہ یہاں پہ نظر یہ آ رہا ہے اگر ان کا بس چلے تو آتے جاتے ہم دفتر آئیں تو ہمیں 2-4 تھپڑ مار کے پھر پروگرام میں جانے دیں. یہ خواہش نظر آتی ہے, تو بچ جائیں اس خواہش سے. یہ خواہش ہی رہے. ابھی نا میں ایک دیکھ رہا تھا, اس پہ ایک ریسپانس آ رہا ہے, ایک کرٹیسزم ایک آ رہی ہے, وہ بڑی ویلڈ کرٹیسزم ہے, ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نئے لاز بن رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے, آپ لوگ ریگولیٹ کیوں نہیں ہونا چاہتے. اب
اب اس کے ساتھ میں کیونکہ ان کی پیڈ میڈیا سیلز ہیں, ہر لیڈر نے اپنے اپنے آگے بندے بھرتی کیے ہوئے ہیں سارے, جن کا کام یہ دن رات یہ کام کریں. اب انہیں ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ یہ نیگیٹو میڈیا ہے. کیا اب یکدم جب پی ٹی اے کی حکومت آ گئی نا, اب جو بھی خبر ہوگی نا وہ نیگیٹو ہوگی. جو اس سے پہلے ان کے مخالفین پہ آتی تھی وہ بڑی پازیٹیو نیوز ہوتی تھی. ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کیونکہ ایک یہاں نئی نسل ایک جوان ہوگی ماشاءاللہ, جو آف کورس انہیں نہیں پتہ ہوگا چیزوں کا, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کرتے کیوں نہیں. جتنے سخت لاز میں کل ان کی کہیں گے ریسرچ کر کے ڈیٹیل لیں گے. ہم میڈیا کے لوگوں کے لیے ہیں, شاید عام ان کے سیاستدانوں کو تو ایف آئی اے نے کہہ دیا تھا, نیب نے کہہ دیا تھا کہ ہم ایم این اے ایم پی کو پکڑ نہیں سکتے. یہ اپنے لیے تو یہ لا بنا کے بیٹھی ہوئی پارلیمنٹ اور یہ کیبنٹ اور یہ وزیر اعظم کے ایک کرپٹ جو وہاں پہ فیس کر رہے ہیں نیب کے ایلیگیشن, جیل میں ہیں, اس کو انہوں نے چیئرمین پی ایس سی لگا دیا ہے. اپنے لیے کوئی ایم این اے پکڑا نہیں جا سکتا جب تک سپیکر صاحب اس کو الاؤ نہ کریں. اپنے لیے پکڑا جائے تو پروڈکشن پروٹوکول کے ساتھ منسٹر انکلیو میں رکھتے ہیں. اپنے لیے یہ لاز بنائے ہوئے کیبنٹ نے, وزیر اعظم نے یا پارلیمنٹ میں. وہ لاز کو یہ آ کے ریووک نہیں کر رہی کیبنٹ کہ وہ ریووک کرے نا. آپ لوگ ہم سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے آپ آفس کے لیے زیادہ اکاؤنٹیبل کرنا ہے, کم نہیں کرنا. ایف آئی نے کیا کہا تھا پی ایس سی میں جب نواز شریف صاحب کا پناہ آیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ حضور ہمارے لاز کے تحت, ایف آئی کہہ رہی ہے, یہ پی ایس سی میں یہ منٹس میں ہے, کہ ہم تو یہاں پبلک آفس ہولڈر کو پکڑ ہی نہیں سکتے, ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتے. اپنے لیے آپ نے یہ قانون بنائے ہوئے ہیں جناب, آپ نے ان کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے. وہاں پہ جتنے کرمنلز ہیں ان کو پروڈیوس کرتے ہیں وہاں پہ یہ پورے پروٹوکول کے ساتھ. ہمارے لیے بتا دوں میں سر, پیمرا کے قانون پڑھ لیں اور وہاں پہ ایسے انہوں نے 2-4 بندے بٹھائے ہوتے جن کا کام ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا, ہمیں وہ کچا کھا جائیں. جو قانون بنے ہوئے ہماری سیفٹی کے لیے کچھ نہیں ہے کہ ہم یہاں پبلک کے لیے سرو کر رہے ہیں نا, ریاست کے لیے سرو کر رہے ہیں, پبلک انٹرسٹ کے لیے. وہاں قوانین ہمارے اوپر 10 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے, ہمارا شو بند ہو سکتا ہے, چینل بند ہو سکتا ہے. ابھی یہ سزائیں کم ہیں, ابھی قوم ناراض ہے ہم سے, یہ سزائیں کم ہیں. یہ جائیں نا وہاں اپنے کیسز کو پروو کریں. پھر ڈیفیمیشن میرے اوپر ہو سکتی ہے جناب, اور ہمیں نوٹسز آتے رہتے ہیں. ابھی ایک ہم کیس بھگت رہے ہیں 1 بلین روپیز کا ہمارے پہ کیس ہوا ہے, ہم نے وہ ڈیفینڈ کرنا ہے. وہ بھی وہ ڈیفیمیشن لاز ہے نا, ڈیفیمیشن لائبل سارا کچھ موجود ہے. اچھا آگے سنیں, یہاں چودھری شجاعت حسین کو ہم بڑا وہ سمجھتے ہیں, بڑے جی میٹھے ماشاءاللہ, وہ جی بڑے وہ اچھے بندے ہیں, ہوں گے جی مان لیتے ہیں, چودھری صاحب جو ہیں سیاسی گاڈ فادر ہیں ہمارے. ان کو 3 مہینے کے لیے بادشاہی ملی تھی ہمیں سے, بلکہ 40 دن کے لیے وہ وزیر اعظم بننے تھے, سٹاپ گیپ ارینجمنٹ. پتہ ہے انہوں نے ایک بل پاس کروایا تھا پارلیمنٹ سے, ایک کہ ڈیفیمیشن ایکٹ میں انہوں نے کہا چینجز کروائیں. یہ کیوں میڈیا بیٹھ کے ہماری منہ چلائی کی سٹوریاں کرتا ہے, اس کی سٹوریاں بتاتا ہے, کیوں ہمارے بینک رابریز جو ہم نے لوٹے ہوئے ہیں, جو پوری ڈیٹیل عمران خان شیئر کرتا تھا, وہ خبریں دیتا ہے. ہمارے شوگر ملیں ہیں ان کے ایکٹس آف اومیشن کمیشن بتاتا ہے. چودھری صاحب نے اس میں چینجز کروائی تھی, جرمانے بڑھائے تھے. یہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی بتا رہا ہوں جو بڑے میڈیا فرینڈلی سمجھے جاتے ہیں. ایک قانون بنایا انہوں نے کہا میڈیا کے یہاں پہ ٹائٹ کرو, ان کے ہاتھ بھی باندھو, ہتھکڑیاں بھی لگواؤ, ان کو جیلوں میں بھیجو. بعد میں پروٹیسٹ ہوا تو جیل نکال دی گئی. اس میں انہوں نے جیل ڈالی تھی, حالانکہ یہ سول سوٹ ہوتی ہے. انہوں نے کہا نہیں, چودھری صاحب نے کہا, انہوں پرویز علی صاحب کا اور شجاعت صاحب کا دل نہیں بھرا, وہاں کے صحافیوں کو جیل بھیجیں گے, یہ دونوں بھائیوں کا یا کزنز کا, یہ اس وقت کا تھا, رولا پڑ گیا. انہوں نے کہا پھر جرمانے کریں. سر ہمارے پہ ڈیفیمیشن کے تحت جرمانے بھی ہوتے ہیں, ہمارے اخبارات پہ کاروائیاں بھی ہوتی ہیں, آپ عدالتوں میں لوگ جاتے بھی ہیں ہمارے خلاف, ہم اپنا ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ابھی بھی قوم کہتی ہے کہ جناب کہ آپ جو ہیں آپ پہ قانون کا, ہم کون سے ایسا جرم کر بیٹھے ہیں جناب آپ لوگوں کے مفادات کو ہم ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اس کرپٹ ایلیٹ کے خلاف سٹینڈ لینے کے لیے, پاکستان کے یا سوسائٹی کے ان کے مفادات کو ہم پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے تعلقات خراب کر کے پاورفل لوگوں کو اپنا دشمن بنا کے, الٹا قوم ہم سے ناراض ہے کہ نہیں ان کو جیلوں میں ڈالو. یہ آپ لوگوں کو سوٹ کرتے ہیں. پھر یہ ایلیٹ آپ کو سوٹ کرتے ہیں, جو چھتر بھی مارے, آپ کو سمری ٹرائل کرے, کل کو آپ کو سڑک پہ بھی گولیاں ماریں, جیسے پولیس نے CTTD مارے ہیں سر, کل کو پولیس آپ کو گولیاں مارے, آپ کو کوئی بھون دے, کوئی اٹھا کے لے دے, یہ میڈیا آپ کی آواز نہیں اٹھا سکے گا. یہ جو لوگ ابھی یہ پروموٹ کر رہے ہیں نا, ہمارے اوپر لاز بھی ہیں, سزائیں بھی ہیں, اور ہم بھگتتے ہیں. سیولائز ملکوں میں یہی کچھ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو جا کے جنرل ضیاء کا مارشل لا بنانا چاہتے ہیں, جنرل مشرف والی آپ سختیاں لانا چاہتے ہیں, آپ کی مرضی, عوام جانے, یہ جانے. پھر میں نے آپ کو مصر کی, لیبیا کی اور عراق اور شام کی مثالیں دے دی ہیں, پھر وہی اینڈ ہوگا. خدا لاسٹ 30 سیکنڈز ہے میرے پاس عامر صاحب. یہ میں نے کہا کہ یہ ابھی تک جو جتنی بھی ہے نا, انہوں نے کافی سارے غلط فیصلے کیے ہیں. سب سے غلط فیصلہ یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ سارے لوگوں کو نا وہ سب کچھ بھول جائے گا, سارا میڈیا نے اس طرف چل جانا ہے, اور یہ آخر میں پیاز 100 کھا کے بیک فائر کر جانا ہے. ریزن تو پہلے اگر یہ ڈیبیٹ پہلے کروا لی جاتی تو یہ ہونا ہی نہیں تھا. آپ نے پہلے فیصلہ کر کے, پہلے کانسیپٹ کیبنٹ سے اپروو کروا کے اب لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے اس پہ مزید بھی بات کرتے رہیں گے. پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.